अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में किसी की ज़िंदगी पर बीती एक सच्ची, पुरअसरार और खौफनाक कहानी। ये उन दिनों की बात है जब 20वीं सदी के साल 1987 का आगाज़ हुआ था। मैं उन दिनों अपने घर से 70 किलोमीटर दूर अपने तायाजाद भाई के घर दरियाए रावी के जनूबी किनारे ज़िला ओकाड़ा के गांव ठट्टा भलवाल में बुखार में मुब्तला चारपाई का मेहमान बना हुआ था। अपने घर से निकले हुए मुझे तकरीबन 6 माह हो गए थे। बुखार को हुए आज चौथा रोज़ था। जिस्म में कमज़ोरी ज़रूर थी, लेकिन बुखार अब कम था। 10 बजे का वक्त होगा कि मेरे मामू का बेटा आ निकला। सलाम दुआ और खातिर तवाज़ा करने के बाद पूछा, भाई अशरफ, आज इधर कैसे आना हुआ? तो वो बोला, मैं तुझे लेने आया हूँ क्योंकि तुम्हारी बाजी हनीफ़ा बहुत बीमार है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। सब घर वाले और रिश्तेदार वहाँ पहुँचे हुए और बेहद परेशान हैं। तुम्हारी अम्मी, मेरी फूफो ने भी यही कहा है कि अशरफ जाओ अपने भाई हनीफ़ को ले आओ, लिहाजा उठो मेरे साथ चलो, वरना ये ना हो कि तुम्हें फिर बाद में पछताना पड़े। ठीक है भाई, चलता हूँ, लेकिन ये तो बताओ आप यहाँ कैसे पहुँचे? मैं साइकिल पर आया हूँ, जिसे बाहर गेट पर खड़ा किया है। उस वक्त मोटरसाइकिल बहुत ही कम होती थी, अगर किसी के पास थी भी तो वो बहुत अमीर लोगों के पास। मैंने तायाजाद भाई की बीवी यानी अपनी भाभी साहिबा, जो दोनों मियाँ बीवी अब इस दुनिया फ़ानी में नहीं रहे, उनसे इजाज़त ली और मामूजाद भाई के पीछे साइकिल पर बैठकर रवाना हो गया। दरियाए रावी को कश्ती के ज़रिए पीर अली पतन से पार करके दरिया के शुमाली किनारे पर वाक़ई कस्बा झामरा के करीबी गांव ठट्टा सरवर का में जा पहुंचा। मेरे सब घर वाले, बहन भाई, वालिदा समेत बहुत से रिश्तेदार भी वहाँ मौजूद थे। बाजी चारपाई पर पड़ी हुई थी। कमज़ोरी की वजह से हड्डियों का ढांचा लग रही थी। नाक और चेहरे पर सोजिश थी, लेकिन होश में थी। मैंने कहा, बाजी कैसी हैं? ठीक हूँ भाई। बुखार की वजह से मुझे भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, लिहाजा घर वालों ने मेरी हालत को देखते हुए जल्दी से चारपाई बिछा दी, जिस पर मैं बैठ गया। मेरा बहनोई अहमद अली मेरे पास आकर बैठ गए। मैंने पूछा, बाजी को क्या हुआ है? कहने लगे, यही तो पता नहीं लग रहा कि इन्हें क्या मर्ज़ लाक है। अचानक दौरा पड़ता है तो गिर जाती है, इसे कुछ होश नहीं रहता। घंटा 1.5 घंटा उसी तरह बेहोशी में गुजरने पर होश आ जाता है। हम इसे पहले तांदलियाँ वाला अस्पताल ले गए थे, वहाँ से हमें अलाइड अस्पताल फैसलाबाद रेफ़र किया गया। वहाँ पर 10 रोज़ के इलाज पर जब कोई अफाका ना हुआ, बल्कि इसे होश में लाने के लिए ना सिर्फ इंजेक्शन लगाने के साथ साथ नाक में मुख्तलिफ़ दवाइयाँ भी डालते और सुंघाते रहे, जिससे ना सिर्फ नाक ज़ख्मी हो गई बल्कि सोजिश भी हो गई, जिसे तुम देख रहे हो। जबकि उनसे ये दौरे और बेहोशी फिर भी ख़त्म ना हुई, तो हमसे कहा गया कि इसे घर ले जाएं। सो हम घर ले आए हैं। बाकी अब तुम खुद मुलाहिज़ा कर सकते हो, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी हम बातें ही कर रहे थे कि बाजी को फिर दौरा पड़ गया। बाजी ने चीख मारी और बेहोश हो गई। मैं हिम्मत करके उठा, गो मेरी अपनी तबीयत ठीक नहीं थी। फिर भी मैंने अपनी परवाह न की और बाजी की आंखों में देखा, जो बिल्कुल खुली हुई थी और दांत सख्ती से बंद थे। मैंने बाजी के दाएं हाथ की छोटी उंगली को पकड़कर दम करना शुरू किया। ये क्या? अभी 2 फूंकी मारी थी कि बाजी बोलने लगी। कहने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, मैं मर रही हूँ, मैं जल रही हूँ, मैं इसे कुछ नहीं कहूँगी, इसे छोड़ दूँगी, कभी दोबारा नहीं आऊँगी। बाजी की ऐसी आवाज़ें सुनकर मैं क्या, बल्कि जितने अफराद मौजूद थे हैरान रह गए। मैंने बाजी के मुंह से निकली हुई बातें सुनी तो ये सोचकर कि कहीं वाकई बाजी को मेरा उसकी उंगली को पकड़ना तकलीफ़ का बाइस ना बन रहा हो, मैंने उंगली को छोड़ दिया। आवाज़ आना बंद हो गई। बाजी का दौरा ख़त्म हो गया, यानी बेहोशी ख़त्म हो गई। बाजी ये कहते हुए कि मुझे क्या हुआ है, उठकर बैठ गई और मज़ीद कहने लगी, आप सब लोग मेरे इर्द गिर्द क्यों जमा हैं? मैंने कहा, बाजी आपको दौरा पड़ा था जिसकी वजह से आप बेहोश हो गई थी, इसलिए हम सब आपके गिर्द इकट्ठे हैं। मैंने बाजी के दौरा पड़ने पर दम करते हुए जो अल्फाज सुने थे उन पर काफ़ी गौर किया। फिर बाजी की बेहोशी के दौरान आंखें खुली हुई थीं। ये तो कोई मर्ज़ नहीं, बीमारी नहीं, बल्कि ये मुझे कोई और मसला मालूम हुआ। मुझे महसूस हो गया कि किसी हवाई चीज़ का मर्ज़ लगता है। मैंने घर वालों से अपनी इस सोचो फ़िक्र का जिक्र किया तो सब ने मेरी इस बात को तस्लीम कर लिया। मेरी वालिदा ने कहा,
بیٹا تمہاری سوچ بالکل 100% درست ہے، اگر آئندہ ایسا ہوا تو اسے جانے مت دینا۔ ٹھیک ہے امی، میں ایسا ہی کروں گا۔ جیسے ہی میری بات کا سب کو یقین ہو گیا تو بہنوئی نے کہا، حنیف تم ابھی بچے ہو، اوپر سے بخار میں مبتلا ہو، اس چیز کو قابو کرنا اور اسے نکالنا تمہارے بس کی بات نہیں۔ ساتھ والے گاؤں میں ایک عامل رہتا ہے، وہ ایسے کاموں کا بہت ماہر ہے۔ ان جنات اور چڑیلوں پر قابو پانا اور انہیں نکالنا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ ابھی عصر کا وقت ہے، میں اسے جا کر لے آتا ہوں۔ بہنوئی سائیکل پر عامل کو لینے چلے گئے۔ 1 گھنٹے میں عامل کو ساتھ لے کر واپس آ گئے۔ عامل صاحب نے آتے ہی اگربتیاں منگوائیں اور اگربتیاں جلا دی۔ اتنے میں باجی کو پھر دورہ پڑ گیا۔ عامل نے کچھ پڑھ کر پھونک ماری تو وہ ہوائی چیز باجی کے اندر سے باجی ہی کے ذریعے سے بولی، خیریت چاہتے ہو تو یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ میں کیسے دفع ہو جاؤں؟ میں تو تجھے دفع کرنے آیا ہوں۔ تم کیا سمجھتے ہو یہ اگربتیاں جلانے اور دھونی لگانے سے میں بھاگ جاؤں گی؟ نہیں، میں کبھی نہیں بھاگوں گی۔ میں تمہیں بھگاؤں گا نہیں، بلکہ میں تمہیں جلا کر ختم کر دوں گا۔ تو پھر ٹھیک ہے، دیکھتی ہوں میں دفع ہوتی ہوں یا تم۔ میں چاہتی تھی کہ تم خون خرابہ کیے بغیر یہاں سے چلے جاتے تو بہتر تھا، نہ مجھے چھیڑتے نہ خود تکلیف سے 2-4 ہوتے، مگر مجھے لگتا ہے تم خود بھی مجھ سے اذیت اٹھاؤ گے، اور یہ جو کہ اب تک مجھ سے بچی ہوئی تھی اس کو بھی تم تکلیف میں دوبارہ مبتلا کرو گے۔ تو نہیں جانتی کہ میں کون ہوں اور اس طرح کے کام میں کتنا ماہر مشہور ہوں۔ اس سے پہلے تم جیسی کتنیوں کو جلا کر ختم کر چکا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری شان اور رتبے کو پہلے نہیں جانتی اور نہ ہی یہ جانتی ہوں کہ تم کتنے ماہر اور مشہور عامل ہو، لیکن اب تمہیں جان کر ہی رہوں گی اور دیکھوں گی کہ تم مجھ سے کیسے نمٹتے ہو اور کس طرح مجھے جلا کر راکھ کرتے ہو یا مجھ سے مار کھا کر اپاہج ہو کر ہمیشہ کے لیے اس کام سے توبہ کر لیتے ہو۔ چلو میرا اور تمہارا کھیل شروع ہوا۔ میں تمہیں چیلنج کر کے جا رہی ہوں۔ کہاں جا رہی ہوں مجھ سے یہ نہیں پوچھو گے، چلو میں تمہیں خود ہی بتا دیتی ہوں۔ میں تمہارے گھر جا رہی ہوں، اپنے گھر والوں کی خیر مناؤ۔ ان کو بچا سکتے ہو نا تو جا کر پہلے اپنے بیوی بچوں کو مجھ سے بچا لو۔ میں اس میں سے اب نکل رہی ہوں، روکنے کی طاقت رکھتے ہو تو روک لو، اگر نہ روک سکے تو مجھے دوبارہ اپنے سامنے حاضر کر لو تو سمجھ لوں گی کہ تم مجھ پر حاوی ہو اور میری زندگی کے تار ٹوٹنے والی ہے، اور اگر میں تمہارے منتر تنتر پڑھنے سے حاضر نہ ہوئی تو سمجھ لینا کہ میں تم پر بھاری پڑ سکتی ہوں۔ پھر بھی اگر میری باتیں تمہاری عقل میں نہ آئیں اور تم یہاں سے نہ گئے تو پھر مقابلہ ضرور ہوگا جس میں تم مجھ سے ضرور نقصان اٹھاؤ گے۔ لو پھر میں جا رہی ہوں، لگاؤ اپنی طاقت، کر لو مجھے حاضر، لو اب کر لو اپنے گھر کی خیر۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی شو کی آواز کے ساتھ، اور ساتھ ہی باجی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ عامل صاحب کافی دیر تک مغز ماری کرتے رہے، جنتر منتر تنتر پڑھتے رہے، لیکن وہ اسے حاضر کرنے سے قاصر رہے، یعنی اس نے نہ حاضر ہونا تھا اور نہ ہی وہ حاضر ہوئی۔ رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ آخر تھک ہار کر عامل صاحب چلتے بنے۔ اگلے دن 10 بجے کا وقت باجی کو پھر دورہ پڑ گیا۔ سب گھر والے اور رشتہ دار چھوٹے بڑے مجھے منع کرتے رہے، روکتے رہے کہ اتنے بڑے عامل سے وہ قابو نہیں آئی تو اس بدبخت کے سامنے تم کس بات کی مولی ہو۔ ان سب کے منع کرنے کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کا نام لے کر اپنے پیر و مرشد کو یاد کر کے چھری کو پکڑا، اس پر آیت الکرسی، چاروں کل، سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھ کر دم کیا اور اس چارپائی کو جس پر باجی بے ہوش پڑی ہوئی تھی چاروں طرف چھری سے لکیر کھینچ دی۔ باجی کی دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کو پکڑ کر سورہ یاسین پڑھنا شروع کی۔ یہ بتاتا چلوں کہ سورہ یاسین شریف کا ورد میں کافی عرصے سے جاری رکھے ہوئے تھا، اس لیے پہلی مبین پر پہنچ کر باجی پر پھونک دیا اور ساتھ پانی پر بھی دم کیا جو میں نے گلاس اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا۔ دائیں ہاتھ سے میں نے باجی کی چھوٹی انگلی کو پکڑ رکھا تھا۔ دوبارہ سورہ یاسین شریف پڑھنا شروع کی، دوسری مبین پر پہنچ کر پھر پھونکیں لگائیں، پھر تیسری بار ابتدا سے سورہ یاسین پڑھنا شروع کی کہ تیسری مبین پر پہنچ کر پھونک ماری تو وہ حاضر ہو گئی اور بولی، مجھے چھوڑ دو، مجھے تکلیف نہ پہنچاؤ، میں اذیت میں ہوں، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میں نے کہا، میری باجی نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جسے تم بار بار آ کر تکلیف پہنچاتی ہو؟ تمہاری باجی نے میرے گھر یعنی درخت کے نیچے ہماری رہائش گاہ کی جگہ پر پیشاب کیا تھا، اس لیے میں اس کو نہیں چھوڑوں گی۔
میرے پڑھ کر پھونکنے پر تم کو تکلیف ہو رہی ہے تو باجی کو 20-25 دن سے مسلسل تم نے تکلیف میں مبتلا کیا ہوا ہے، جس سے سارے گھر والے تکلیف میں مبتلا ہیں اور پریشان بھی ہیں۔ اس بار میری باتیں سن کر وہ خاموش ہو گئی۔ اس کا مطلب مجھے فوراً سمجھ میں آ گیا کہ وہ باتوں باتوں میں ہیلے بہانے سے مجھے پڑھنے سے روکنا چاہتی تھی۔ میں نے پھر ابتدا سے سورہ یاسین شریف شروع کی۔ چوتھی مبین پر پہنچ کر میں نے پھر باجی پر پھونکا، پھر ابتدا سے یاسین شریف پڑھنے لگا۔ 5ویں مبین پر پھر پھونک ماری اور ساتھ ہی پڑے ہوئے پانی کے چھینٹے مارے تو اس نے کہا، ہائے میں مر گئی، مجھے چھوڑ دو، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، میں وعدہ کرتی ہوں دوبارہ تمہاری باجی کے پاس نہیں آؤں گی، خدا کے واسطے مجھے چھوڑ دو۔ پہلے عامل سے تو بہت بڑھ چڑھ کر باتیں کر رہی تھی، اسے نہ صرف دھمکیاں دے رہی تھی بلکہ چیلنج بھی کر رہی تھی کہ اس کے بیوی بچوں کو نقصان پہنچائے گی۔ اب تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اب تیری طاقت کہاں گئی؟ اس وقت تو بھاگ گئی، اب کیوں نہیں بھاگ سکی؟ اس عامل کی بات اور تھی، میں اسے پہلے سے اچھی طرح جانتی تھی، میرا اس سے پہلے بھی ایک دفعہ واسطہ پڑ چکا تھا، مجھے معلوم تھا کہ یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میں نے اسے پہچان لیا تھا لیکن وہ مجھے نہیں پہچان سکا، اس لیے میں نے اسے چیلنج کیا تھا اور بھاگ گئی۔ اس کے بیوی بچوں کے میں پاس نہیں گئی تھی بلکہ میں اسے ڈرانے کے لیے کہہ رہی تھی، اچھا ٹھیک ہے، میں تو کوئی عامل نہیں، پھر تم میرے سے کیوں نہیں بھاگ سکی؟ نہیں، اس کی بھی کوئی وجہ ہے، تم کو نہیں بتا سکتی، لہٰذا تم مجھے اپنے خدا اور رسول کے صدقے چھوڑ دو، میری چھوٹی چھوٹی بیٹیاں میری جدائی میں رو رہی ہوں گی۔ تم کس مذہب سے تعلق رکھتی ہو جو بار بار مجھے خدا اور رسول کے واسطے دے رہی ہو؟ میں مسلمان مذہب کی نہیں ہوں، میں ہندنی ہوں۔ تمہاری کتنی بیٹیاں ہیں؟ ان کی کیا عمر ہے؟ ان کے نام کیا ہیں؟ میری 2 بیٹیاں ہیں، بڑی کی عمر 19، چھوٹی کی 17 ہے۔ بڑی کا نام کامنی اور چھوٹی کا نام شامنی ہے۔ ہمارا ٹھکانہ گاؤں کے شمال کی جانب رائے حیات خان کھرل کی زمین میں درخت کے نیچے ہے، اور اس درخت کے نیچے تمہاری باجی نے کہیں سے گزرتے ہوئے پیشاب کیا تھا۔ تمہاری باجی نے ہمارے گھر کو خراب کیا، جس کی سزا یہ بھگت رہی ہے۔ میں نے کہا، تم نے 20-25 دن سے میری باجی کو اذیت میں مبتلا کر رکھا ہے، تمہیں یہ معلوم نہیں کہ جس کو میں تکلیف پہنچا رہی ہوں اس کے بھی 2 ننھے منھے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ بڑی بچی 4 سال کی ہے، چھوٹا بچہ 1.5 سال کا ہے جس کا ابھی ماں کے دودھ پر ہی گزارا ہے۔ ان بچوں کی تکلیف تمہیں معلوم نہیں، لیکن تمہیں اپنی بیٹیوں 17 سال کی شامنی اور 19 سال کی کامنی ایک ہی دن میں یاد آنے لگی ہیں کہ وہ گھر میں اکیلی تم کو یاد کر کے رو رہی ہوں گی، جبکہ تمہیں ان کے پاس سے آئے ابھی آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہوا۔ تمہیں میری باجی کے معصوم بچوں پہ ذرا ترس نہیں آتا؟ میں تو اب تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے پھر شروع سے یاسین شریف پڑھنا شروع کی تو اس نے بھی میری منتیں کرنا شروع کی۔ جیسے جیسے میں پڑھتا جا رہا تھا ویسے ویسے وہ بھی زور زور سے چیخ کے بلند آواز سے میری منت سماجت جاری کیے ہوئے تھی۔ وہ روتی رہی، میں جل گئی، ہائے میں مر گئی، تجھے تیرے نبی کا واسطہ، خدا کا واسطہ مجھے چھوڑ دے، میں وعدہ کرتی ہوں کہ دوبارہ ادھر کا رخ کبھی نہیں کروں گی۔ اس کی کیا گارنٹی ہے کہ تم پھر نہیں آؤ گی؟ میں اپنے بھگوان کی قسم کھا کر یقین دلاتی ہوں کہ پھر کبھی نہیں آؤں گی۔ ٹھیک ہے، میں اپنے خدا اور رسول کے طفیل تم کو چھوڑتا ہوں، لیکن جانے سے پہلے تم کوئی نشانی دے کر جاؤ تاکہ ہمیں مکمل یقین ہو جائے کہ تم چلی گئی ہو۔ بولی، ٹھیک ہے، میں صحن کی دیوار کی چند اینٹیں گرا کر جاؤں گی۔ میں نے کہا، نہیں، ایسا نہ کرنا، بلکہ ہم اس باہر والی دیوار پر ہانڈی رکھ دیتے ہیں، تم اسے گرا کر چلتی بننا اور پھر کبھی ادھر کا رخ نہ کرنا۔ کہنے لگی، مجھے منظور ہے، میں ایسا ہی کروں گی۔ میرے اشارے پر گھر والوں نے دیوار پر ہانڈی رکھ دی۔ میں نے جیسے ہی باجی کی انگلی کو چھوڑ کر آیت الکرسی اور چاروں کل شریف پڑھ کر چھری کو زمین سے نکالا تو ہانڈی دھڑام سے نیچے زمین پر گری۔ اس کے ٹوٹنے سے زوردار آواز آئی۔ اس کے بعد باجی اٹھ کر بیٹھ گئیں اور میری اس کامیابی پر سب گھر والے بہت خوش ہوئے، سبھی مجھے مبارکباد دینے لگے۔ اگلی صبح سب گھر والے اور رشتہ دار اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ میں تقریباً 15-20 دن وہاں پر رہا۔ اس دوران میرا بخار بھی اتر گیا اور اتنے دن اس چڑیل نے بھی کبھی بھول کر ادھر کا رخ نہ کیا۔ 21ویں روز میں بھی اپنے گھر نانکا صاحب واپس آ گیا۔ جیسے میں گھر پہنچا تو اسی وقت وہ چڑیل پھر بھاجی کے اندر آ گئی۔ بھاجی کی پھر وہی پہلے جیسی بے ہوشی کی کیفیت ہونا شروع ہو گئی۔ میرے بہنوئی احمد علی بڑے پریشان ہوئے کہ اب کیا کروں، تنہا ہوں، بچوں کو سنبھالوں یا بیوی کو دیکھوں۔ آخر اللہ کا نام لے کر بچوں اور بیوی کو ہمسایوں کے حوالے کر کر مجھے بلانے کی بجائے سائیکل کو نکالا اور 15-16 کلومیٹر کا فاصلہ
درمیان میں دریائے راوی کو کراس کر کے شیخو شریف اپنے مرشد سید مشکور حسین شاہ صاحب کے پاس پہنچے اور سرکار کو سارا واقعہ منوان سنایا کہ کیسے باجی بیمار ہوئیں، کس طرح اسپتالوں میں 20-25 دن پھرتے پھراتے وہاں سے جواب ملا، کس طرح انہیں چڑیل کا علم ہوا اور پھر جس طرح عامل کو لائے لیکن وہ شکست کھا کر چلتا بنا، پھر میں نے کس طرح چڑیل کو قابو کر کے نکالا، پھر جتنے دن میں وہاں موجود رہا تو چڑیل نے بھول کر بھی ادھر کا رخ نہیں کیا، جیسے ہی میں چلا گیا تو اس کمبخت چڑیل نے پھر آنا شروع کر دیا۔ اب بھی بے ہوشی کی حالت میں بیوی اور اپنے دونوں بچوں کو پڑوس میں چھوڑ کر آیا ہوں۔ احمد علی پریشان نہ ہو، تمہارا سالہ میرا مرید ہے، مجھ سے اس نے ایک دفعہ ایک چلہ 40 روز کاٹنے کی اجازت لی تھی، میں نے نہ صرف اس کو اجازت دی بلکہ اس کے پیچھے روحانیت کے ذریعے خیال بھی رکھا اور مکمل طور پر تحفظ بھی دیا، اس لیے چڑیل کو تمہارا سالہ قابو کر سکا۔ ہاں ہمارے مرید سے غلطی ہو گئی، اگر تمہارا سالہ وہ غلطی نہ کرتا تو چڑیل کی کیا مجال کہ دوبارہ واپس آتی۔ بہنوئی احمد علی نے ان سے عرض کیا کہ میرے سالے سے ایسی کیا غلطی ہوئی؟ تو سرکار نے فرمایا تمہارے سالے سے یہ غلطی ہوئی کہ چڑیل پر قابو پا کر نکال تو دیا لیکن تعویذ لکھ کر دینا بھول گیا۔ چلو دیر آئے درست آئے، اب ہم یہ کام مکمل کیے دیتے ہیں۔ پھر ان مرشد سرکار نے تعویذ لکھ کر دیتے ہوئے کہا کہ احمد علی یہ تعویذ اپنی بیوی کے گلے میں اب ڈال دینا، چڑیل اب کبھی اسے نقصان نہ پہنچا سکے گی اور نہ ہی اندر داخل ہو سکے گی۔ اگر وہ ایسا کرنا چاہے گی تو تمہاری بیوی کے پاس پہنچتے ہی جل کر راکھ ہو جائے گی۔ حال بتا ایک بات ہے کہ تم اب اس گاؤں کو خیر آباد کہہ دو، فوری طور پر نہ صحیح لیکن جس وقت تمہارے پاس ہجرت کر کے دوسری جگہ رہنے کی گنجائش اور ہمت ہو اس وقت ضرور اس پر عمل کرنا۔ میرے بہنوئی احمد علی پیر و مرشد سے اجازت لے کر گھر واپس آ گئے اور آتے ہی ان کے دیے ہوئے تعویذ کو باجی کے گلے میں ڈال دیا۔ وہ دن اور آج کا دن، پھر وہ چڑیل کبھی دوبارہ باجی پر نہیں آ سکی۔ میرے بہنوئی نے بھی پیر و مرشد کے کہنے پر مکمل عمل کیا اور اس گاؤں سے ہجرت کر کے جڑاں والا شہر میں رہائش اختیار کر لی اور پھر ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔